पहला मौजू हमारा नाशुक्री का। अब खुदा की बरकत और फज़ाइल कौम इसराइल पर हम देखें तो खुदा ने इसराइल कौम के लिए क्या किया कि उसने उन्हें मिस्र की गुलामी से आजाद किया। आप ये वाकया कलामे पाक में पढ़ते हैं कि किस तरह खुदा ने मूसा के जरिए इसराइल कौम को आजाद किया। एक मुल्क के अंदर दूसरी कौम से, दूसरे मुल्क से एक ऐसे शख्स को भेजा जो उनकी कौम में से नहीं है कि वो उनको उनसे आजाद करे। और उसने जितनी तकलीफें सहकर उस कौम को आजाद किया और खुदा ने जिंदगी के हर मोड़ पर इसराइल कौम को ये एहसास और ईमान दिलाया कि वो उनके साथ है। कलाम में हम देखते हैं कि जब खुदा बहरे कुलज़म में से इसराइल कौम को गुजार रहा था तो उसके ऊपर एक सतून था। कौन सा सतून था? बादल का सतून। और कौन सा था? रोशनी का। खुदा उनके साथ साथ चलता था। और वैसे तो खुदा ने पूरी दुनिया बनाई है, उसे अपने हर पैदा किए हुए इंसान से प्यार है, चाहे वो गलत है या सही। खुदा को अपनी हर मखलूक से प्यार। लेकिन इसराइल कौम की खातिर खुदा ने मिस्रियों को मारा और इसराइलियों को उसने छुड़ा लिया और बचा लिया। उन पर इतना करम या फेवरेटिज्म या उनके इतना साथ खुदा ने दिया कि कलाम भरा पड़ा है ऐसे वाकयात से। लेकिन लोग इन तमाम चीजों को भूलकर जब उन्हें एक वक्त का शायद खाना नहीं मिला तो उन्होंने खुदा की उस तमाम बरकत और फज़ाइल से नाशुक्री की। और आखिर में क्या किया इस खुदा ने हमारे लिए? हम उधर ही अच्छे थे, कम से कम हमें खाने के लिए अच्छा खाना या खुराक तो मिलती थी। बेशक वो लोग हम पर जुल्म करते थे लेकिन हम पर इस किस्म की कोई तकलीफ ना थी। तो खुदा ने, कलाम हुआ है कि खुदा ने उनके लिए आसमान से मन बरसाया। सहरा में, रेगिस्तान में, रेत में खुदा ने उन्हें आसमान से मन भी दिया और उन्होंने कहा कि ये रोटी खा खा के हम अक गए हैं, हम तो गोश्त खाने वाले लोग हैं। और कलाम ही में हम पढ़ते हैं खुदा ने उन्हें वो गोश्त भी मुहैया किया। और एक वक्त आ भी जाता है कि खुदा कभी कभी अपने लोगों का इम्तिहान भी लेता। थोड़ी देर के लिए खुदा ने उन्हें वो ना दिया जो वो चाहते थे तो फिर खुदा पर गिला कि तू हमें यहां प्यासा मारने के लिए लाया। मूसा ने क्या किया कि मूसा ने कहा कि इतना कुछ इन लोगों के लिए किया गया है लेकिन इन लोगों के अंदर इतनी नाशुक्री है। तो खुदा ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, ये नाशुक्रे भी हैं तो तब भी मैं इनसे प्यार करता हूं। तू जा, फलां जगह पर एक पत्थर है और उस पत्थर पर तो अपना आसा मार। मूसा इंसान है लेकिन इसी कलाम की आयत में हम पढ़ते हैं कि मूसा ने भी एक दफा मारा, उसके ऊपर पानी ना निकला, उसने दूसरी दफा गुस्से में मार दिया। खुदा के हुक्म की यानी थोड़ी सी खुदा पर नाउमीदी और बेतबारी का वहां पर उनसर मूसा की जिंदगी में भी पाया गया। तो खुदा ने, जिसने उस पर भरोसा नहीं रखा थोड़ा सा, मूसा को भी सजा दे दी। इसी अमल से, बेतकादी के अमल पर खुदा ने क्या सजा मूसा को दी? उसने कहा ये सारी कौम जाएगी वादे की सरजमीन में, तू नहीं जाएगा। और ये देखे कि मूसा की गलती क्या है? सिर्फ खुदा पर थोड़ा सा यकीन ना रखना। और आप यकीन करें कि खुदा सारी बातें माफ कर सकता है लेकिन उस पर बेतकादी उसे पसंद नहीं है।
وہ اپنے نبیوں کو اور اپنے پاک اور برگزیدہ لوگوں کو اس چھوٹی سی بات پر سزا دے سکتا ہے تو ہم لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. تو خدا نے پھر بھی اسرائیل قوم کی بات مانی اور وہاں سے پانی نکلا اور پانی جو ہے اس کے ان جانوروں نے پیا, انہوں نے پیا اور اس زمین کو بھی اس نے سیراب کیا. تو پہلی بات کہ اس کلام میں پہلی تلاوت میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا مرضی خدا سے قربت حاصل کریں, اگر ہمیں جسمانی طور پر کچھ نہ ملے تو ہم ہر چیز کو رد کر دیتے. ہم ہر بات کو لفظی طور پر لیتے ہیں کہ جو لفظ لکھا گیا ہے. کہنے کا خداوند یسوع مسیح کا مقصد یہ تھا کہ خوراک ضروری ہے انسان کے لیے, لیکن خوراک سے آگے آپ کی زندگی نہیں ہونی چاہیے کہ خوراک نہیں ہے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. روحانی زندگی, تو اسی لیے خدا نے انسان کے جسم کو خوراک کا محتاج رکھا ہے, اس کی روح کو خدا خوراک کا محتاج نہیں رکھا. اور اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں تو کیا آپ انہیں کھانا وہاں قبرستان میں دے کر آتے؟ کیا آپ دنیا کی آسائشیں, پانی, ہوا, گیس, جو بھی آپ کو چاہیے, کیا آپ وہاں قبرستان میں مہیا کر کے آتے؟ کبھی بھی نہیں. اور ہمارا مذہب کیا, دنیا کے تمام مذاہب ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسان کا جسم مرتا ہے, اس کی روح ہمیشہ زندہ رہتی. روح نہ کھاتی ہے, نہ پیتی ہے, اور نہ ہی انہیں اس دنیاوی چیزیں جو ہمیں چاہیے ان کی ضرورت ہوتی. تو کس چیز کو ضرورت ہے یہ کھانے کی, خوراک کی؟ ہمارے جسم کو. اور یہ جسم ہی ہے جو ہمیں گناہ کرواتا اور خدا سے دور کرتا. لیکن اس جسم کے اندر ایک روح ہے, اس روح کو بھی خوراک چاہیے, اس روح کو بھی پانی چاہیے, اس روح کو بھی زندہ رہنا ہے, نہیں تو انسان کی روح بھی مردہ ہے. اور خداوند یسوع مسیح آج کے کلام میں یہی خوراک انسان کو دینے کے لیے ان سے مخاطب. کیا کہتا ہے خداوند یسوع مسیح کہ میں زندہ پانی, اور جو مجھے پیتا ہے وہ دوبارہ پیاسا نہ ہوگا. تو جو صرف جسم کے بارے میں سوچتے ہیں ان کے لیے تو یہ کلام کچھ بھی نہیں ہے. کلام تو یسوع کی باتیں ہیں نا, تو وہ اس کو تو رد کر دے گا. وہ کہے گا کہ نہیں, خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ غلط ہے کہ اگر انسان کو پانی نہ ملے تو وہ تو مر جائے گا. اور یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں وہ زندہ پانی ہوں, جو اسے پیتا ہے وہ دوبارہ پیاسا نہ ہوگا. اور خداوند یہاں پہ جب پانی کی بات کرتا ہے تو وہ اپنا روح یعنی روح القدس ہمیں دینے کی بات کرتا ہے. اور جب وہ خوراک کی بات کرتا ہے تو وہ اس پاک الطار پر اس کا پاک بدن ہے جو ہمیں کھانے کے لیے وہ دیتا ہے, پاک یوکرسٹ. یہ کوئی ہوا میں بات نہیں. مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں, پورے باب میں پڑھیں تو خداوند بار بار یہ کہتا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی. اور یوم آخر کو 53 آیت میں کہتا ہے یوم آخر کو جو یہ کھائے گا اور پیے گا اس کو میں زندہ کروں گا. تو کہ یہ آیت کیا ظاہر کرتی ہے کہ ہماری روحانی زندگی کے لیے یہ خوراک جو یہاں آپ کو اس پاک قربان گاہ پہ ملتی ہے یہ ضروری ہے. اور ہماری روح کو پانی کی جگہ جو چاہیے وہ خدا کا پاک روح ہے. اور ہم گاتے بھی ہیں نا کہ روح کی ہمیں روح پلا, ہمیں خداوند اپنا روح دے, اور جس میں خدا کا روح بس جاتا ہے اس میں زندگی ہوتی. جسمانی زندگی نہیں, روحانی زندگی جو مرنے کے بعد ہوگی. اور خداوند آج جب اپنے کلام میں جو سامری عورت کا واقعہ ہے اس میں بہت ساری باتیں ہم انسانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بھی مکمل توجہ دنیاوی چیزوں پر ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی روح کے بارے میں پریشان ہیں,
کتنے لوگ ہیں جو اپنی آنے والی زندگی جو ہوگی جس کا آپ انکار ہی نہیں کر سکتے. کوئی بندہ فخر سے کھڑا ہو جائے اس گرجے میں کہے جی میں مرنا ہی نہیں. آپ کا ذہن اور آپ کا دل اور آپ کا دماغ اس بات کو قبول کر ہی نہیں سکتا کہ انسان کی موت ہونی نہیں. میں کہتا ہوں کہ نہیں ہونی تو آپ کہیں گے نہیں فادر صاحب یہ تو ہمیں پتا ہے کہ انسان نے مرنا ہے, پتہ نہیں باہر نکلتے ہماری زندگی ہونی ہے یا نہیں ہونی. اس سچائی سے بھی آپ واقف ہیں, اس حقیقت سے بھی آپ واقف ہیں, اس کے باوجود انسان کے اندر اتنی انا اور اتنا تکبر ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا. تو آج کی اس کلام میں 3 باتیں خداوند نے تیاری کروائی ہے اس خاتون کی. پہلے اس نے اس کو اس کے گناہوں کا احساس دلایا, پریپریشن کی ہے کہ انسان تو کوئی بھی نہیں مانتا نا کہ میں گناہ گار ہوں. تو خداوند اسے ڈائریکٹ نہیں کہتا جس طرح ہم کسی پر فوراً الزام لگا دیتے ہیں فلانا تو گناہ گار ہے, تو یہ کام کیتا ہے. یسوع مسیح سے طریقے سے اسے بتاتا ہے اور اس کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں ایگزامینیشن آف کانشنس, ضمیر کا اس کا امتحان کرواتا. یسوع مسیح اس سے مکالمہ کرتا, یسوع اس سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے, اور وہ آخر میں مسیح کو پہچان جاتی, اور جس نے مسیح کو پہچان لیا اس کو نجات مل جاتی. تو پہلا عمل مسیح نے اسے کہا کہ مجھے پینے کے لیے دے. جب بھی خداوند نے کوئی معجزہ کیا اس نے پہلے انسان سے کچھ مانگا, انسان کے رویے سے کہ انسان کیا جواب دیتا. تو یہودی مذہب میں سامریوں سے یہودی کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے. سامریوں کو پلیت سمجھا جاتا تھا, یہ پلیت لوگ ہیں. کیوں پلیت ہے یہودیوں کے مطابق؟ کیونکہ انہوں نے غیر قوموں میں شادی کی. اسرائیل قوم یا یہودی اپنے مذہب سے باہر شادی نہیں کرتے, اپنی قوم سے باہر شادی نہیں کرتے, غیر قوموں کو وہ اپنے مذہب میں شامل نہیں کرتے. اسی لیے دنیا میں مسیح بہت بڑھ گئے ہیں, دوسرے مذاہب بہت بڑھ گئے ہیں, لیکن یہودی اتنے کے اتنے ہی ہیں جتنے وہ تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یعقوب کی اولاد ہے اور اس کے 12 بیٹے ہیں, اور یہ 12 بیٹوں کے قبیلوں کی قوم ہے. ہم باہر سے کسی اور قوم یا آدمی کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کرتے, اپنے آپ کو پیور سمجھتے ہیں وہ. اور اسی لیے جن لوگوں نے غیر قوموں میں شادی کر لی انہوں نے ان کو اپنے مذہب سے ہی اور اپنے ملک سے ہی نکال دیا. تو ان کے لیے بارڈر ہے, حد بندی. آپ دیکھیں کہ یہودی لوگ ان سے میل جوڑ رکھنے تو دور کی بات, ان سے بات کرنا بھی اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے تھے. زبان ناپاک ہو جاتی ہے کسی سامری عورت یا مرد سے بات کریں. تو جب یسوع مسیح یہاں پر بیٹھا ہے تو شاگرد آ کر یہودی ہوتے ہوئے حیران ہے کہ یہ یہودی ہو کر غیر قوم سے بات کر رہا ہے, تو کیا اس کا جسم, اس کی زبان, اس کی روح ناپاک نہیں ہو گئی؟ تو جب یسوع نے اس عورت سے پانی مانگا تو اس عورت نے بھی کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا اس نے؟ اس نے کہا کہ تو یہودی ہو کر سامری سے پانی مانگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چلو پانی تو میں تجھے دے ہی دوں, لیکن میں تجھے پانی دینے کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے. تو اس میں پڑھتا ہوں دوبارہ, جب خداوند یسوع مسیح نے اس سے کیا سوال کیا. یسوع مسیح نے یہودی سامریوں سے کسی قسم کا جو برتاؤ رکھتے تھے اس کے باوجود یسوع نے اس سے کہا کہ مجھے پینے کے لیے دے. اس سامری عورت نے اس سے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پینے کو کیوں کر مانگتا؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں کرتے تھے. یعنی یہودی پاک قوم
اور سامری ناپاک قوم تصور کی جاتی تھی. اور یسوع سے جواب کیا دیتا ہے؟ اگر تو خدا کی نعمت جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے مانگتا ہے کہ مجھے پینے کو دے، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے دیتا. اب خداوند نے اپنا آپ اس پر آہستہ آہستہ ظاہر کرنا شروع کیا. پہلے خداوند اس سے کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر اس علاقے میں، یہ جہاں پر یعقوب کا کنواں ہے، یہاں پر اس پہاڑ پر عبادت کرتے ہو. یسوع کہتا ہے یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، اصلی عبادت کی جگہ تو یروشلم ہے جہاں خدا کی ہیکل. تو وہ کہتی ہے یہ بھی جگہ پاک ہے، یہ بھی یعقوب کے بیٹے کی جگہ ہے، یہاں پر بھی پہاڑ پر عبادت ہوتی رہی ہے، تو خدا کی عبادت ہی کرنی ہے. تو کہتا ہے کہ عبادت کے لیے یہ پہاڑ ٹھیک نہیں، یروشلم ٹھیک ہے. بعد میں یسوع مسیح پھر اپنا بیان بدلتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہ یہ پہاڑ اور نہ وہ یروشلم، نہ کوئی ایسی جگہ دنیا میں عبادت کے لائق ہے جب تک انسان کیا نہ کرے، خدا کی روح کے ساتھ پرستش نہ کرے. کیا لکھا ہے کہ خدا، لیکن وہ وقت آتا ہے بلکہ اب بھی ہے کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے باپ کی پرستش کریں گے، کیونکہ باپ اپنے پرستار ایسے ہی چاہتا ہے. خدا روح ہے اور جو اس کی پرستش کرتے ہیں انہیں ضرور ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. یعنی خدا جگہ اور ان چیزوں کا انتخاب کرنے کو نہیں لوگوں کو کہتا کہ اگر آپ یہاں پر ہی دعا کریں گے تو پھر ہی آپ خدا کی قربت حاصل کریں گے، اور اگر آپ کسی اور جگہ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ خدا کہتا ہے جگہ کوئی معنی نہیں رکھتی، انسان کی اپنی زندگی اور اس کی روح معنی رکھتی. تو جو روح پاک نہیں ہے، روح اندر سے تیار نہیں ہے، تو خدا چاہے اسے گرجے میں ملے اور خدا چاہے چھوٹے گرجے میں ملے اور بڑے گرجے میں ملے، وہاں پر خدا سے اس کا میل نہیں ہو سکتا. جو روح تیار ہوگی خدا سے محبت کرنے میں، اس روح کو خدا ملے گا. اور کہتا ہے کہ خدا اس روح کو ملتا ہے جو سچائی سے اس کی پرستش کرے. روح کے بارے میں بات چیت جا رہی ہے، اور یسوع مسیح چاہتا ہے کہ انسان کی روح پاک ہو. سارا مسئلہ ہی روح کا ہے. یہ جو جتنا بھی کلام میں آپ کو ہر اتوار سناتا ہوں، یہ آپ کی روح کا کلام، جسم کا نہیں. جسم تو آپ کی روح کو گندا کرتا ہے، لیکن خدا کا کلام آپ کی روح کو پاک کرتا ہے. اور خدا کا روح کیا ہے؟ جسے اس نے کہا کہ میں پانی ہوں، اور جو زندہ پانی ہو جو مجھے پیتا ہے وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا. تو گندا پانی کون سا ہے؟ یہ تو پاک پانی اور زندہ پانی ہے. گندا پانی کون سا؟ گندا پانی ہمارے گناہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو گندا پانی آپ پی لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ انسان بیمار ہو جاتا ہے، انسان کا پیٹ خراب ہوتا ہے، انسان کو کئی قسم کی بیماریاں لگتی، ایک بیماری کے بعد دوسری بیماری. اور آپ کو جب یہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو آپ اس کا کیا علاج کرتے ہیں؟ آپ اس جسم کو یا اس بیماری کو دور کرنے کے لیے طبیب کے پاس جاتے ہیں. اور اگر روح کے گناہوں کی بات کی جائے تو روح کے گناہ، روح کی گندگی اور بیماری کو دور کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح، اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور زندگی اور ہماری روح کو پاک صاف نہیں کر سکتا. تو خداوند یسوع مسیح، میں نے کہا کہ اس خاتون کو تیار کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. پھر وہ اندازے لگانا شروع کر دیتی، کہتی ہے مجھے لگتا ہے تو کوئی نبی. پھر وہ کہتا ہے کہ نبی، میں نبی سے بھی بڑا ہوں. اس نے کہا کہ ہمارا باپ یعقوب، کیا تو اس سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بھی بڑا ہوں. پھر جب یہ کلام جب آپ گھر میں بھی جا کر پڑھیں تو آخر میں چلتا جاتا ہے. تو آخر میں خداوند یسوع مسیح سے وہ پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟
اور اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ میں جو ہوں وہ ہوں۔ یعنی یسوع مسیح اس عورت پر ظاہر کر دیتا ہے کہ میں کون۔ پچھلے اتوار اس نے اپنا روپ دکھایا تبدیلی صورت میں، اس اتوار وہ اپنی اصلیت لوگوں کو فردن فردن بتا رہا ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ مسیح آنے والا تماشے کیا تو وہ ہے، اس کلام میں خداوند یسوع مسیح اقرار کرتا ہے ہاں میں ہوں۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اس عورت نے جب خداوند یسوع مسیح سے پوچھا کہ تو کون ہے، تو اس نے جواب میں اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ ماشے یعنی المسیح آنے والا تھا، اور یسوع مسیح نے اس کا جواب ہاں میں دیا اور اس سے کہا، عورت نے اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ ماشے یعنی المسیح آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتائے گا۔ یسوع نے اس سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ یسوع کو پتا چل گیا کہ اس عورت کو علم ہے، خدا کا کلام وہ پڑھتی ہے کہ جب کسی انسان کے گناہ کوئی دوسرا شخص جسے نہیں پتا ہونا چاہیے اس کو پتا ہوں گے تو ایسا کام صرف مسیح کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے مسیح آنے والا تھا، کیا تو وہی ہے؟ تو یسوع نے کہا ہاں میں وہی۔ پچھلے اتوار اس نے اپنا الہی روپ دکھایا، اور آج اتوار کے روز انسان کے سوال کرنے پر یسوع اپنے اس الہی ذات اور اپنے کردار کا اقرار کرتا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے، تو اس نے بتا دیا کہ میں مسیح ہوں، اور آخر میں پھر وہ اس کا نام پوچھتے، پھر وہ کہتا ہے میں جو ہوں وہ ہوں۔ یہ کس کو اس نے کہا تھا؟ یہ اس نے موسیٰ کو کہا تھا، جب موسیٰ نے بھی سوال کیا تھا کہ میں ان لوگوں کو جا کر کیا بتاؤں، تمہارا نام کیا ہے؟ تو خدا نے کہا تو بس انہیں یہی کہنا کہ میں جو ہوں وہ ہوں، وہ جو ہے وہ یہ تم سے کہتا ہے۔ تو اسرائیل قوم نے پہچان لیا، اور جب اس خاتون نے بھی یسوع کے یہ الفاظ سنے تو وہ بھاگ گئی، اور اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا۔ یسوع اس کے گناہ بتائے کہ بھائی تو نے 5 شوہروں سے شادی کی ہے، اور ابھی جس کے ساتھ رہ رہی ہے اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہوا۔ اور کہتی یہ بات تو میرے کچھ لوگ رشتہ دار شاید جانتے ہیں، اس غیر آدمی کو کیسے پتا ہے جس کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات بھی نہیں؟ پھر وہ لوگوں کو بتاتی ہے اور لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ خود آتے ہیں، اور لوگوں کا آخر میں جواب کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تیرے کہنے سے نہیں بلکہ ہم نے خود اس کا کلام سنا ہے، اس وجہ سے ہم ایمان لے آئے۔ اور آخر میں کیا ہے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ تیرے کہنے سے ایمان نہیں لائے کیونکہ ہم نے خود سن لیا ہے اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا نجات دہندہ۔ جو لوگ مسیح کو پہچان جاتے ہیں وہ نجات پاتے ہیں۔ اور پچھلے اتوار بھی خداوند نے اپنی پہچان لوگوں کو کروائی، تو روزوں کے ایام میں خدا کے ساتھ پہلے تو اپنے رشتے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا خدا کے ساتھ رشتہ کیسا؟ اور میں نے شاید آپ کو یاد ہو جو پچھلے اتوار بتایا تھا کہ کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جو خدا اور انسان کے درمیان آتی۔ اس عورت کی زندگی میں بھی رکاوٹیں تھی۔ کون سی رکاوٹیں تھی؟ وہ گناہگار تھی لیکن تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنے گناہ قبول کر لیے تو پھر اسے مسیح بھی مل گیا اور نجات بھی مل گئی۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کے درمیان، مسیح کے درمیان اور آپ کے درمیان رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ ایک ہی ہے، وہ گناہ جس سے ہم توبہ نہیں کرتے، جس کی ہم معافی نہیں مانگتے، جس کا ہم اظہار نہیں کرتے، اور جب تک ہم معافی نہیں مانگیں گے تب تک ہم انسانوں کو نجات نہیں مل سکتی۔ تو نجات کے لیے کلیسیا ہمارے لیے یہ دن مقرر کرتی ہے کہ آپ اگر خدا کے ساتھ گہرا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو روزہ عبادت یہ بہت بڑی ایک علامت ہے کہ آپ خدا کے سامنے جھکے،
जब आप रोजा रखते हैं, खुदा का शुक्र है हमारे बहुत सारे बहन भाई रोजे रख रहे हैं, और रोजा रख कर आप खुदा की कुर्बत को महसूस करें कि खुदा आपके तमाम मकासद को पूरा करेगा। फिर खत्म उसी बात से करता हूं, लेकिन आपका ईमान यीशु पर होना चाहिए। अगर बेईमानी शामिल हो गई तो फिर उसकी सजा, और खुदावंद ना बेईमान को मुआवजा देता है और ना उसे शिफा देता है। बेईमान शख्स के लिए खुदावंद किसी किस्म की कोई उसको फेवर नहीं देता, ना उसकी दुआ सुनी जाती है और ना उसको निजात मिलती है। तो खुदा से निजात हासिल करें, ईमान हासिल करें, और सबसे बढ़कर अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, अपने बहन भाइयों को माफ करें। छोटी छोटी बातों पे अगर आप उससे नाराज हो जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों में आप जो नाराज हो जाता है उसको इंतजार नहीं करना चाहिए कि मुझे कोई मनाने आएगा तो मैं सुलह करूं। वो नहीं आता तो आप खुद चला जाए। वो ज़ाहिर दूसरे लोग मजाक करेंगे, देखो जी ये साढ़े पीछे पीछे टुरया फिरदा है, असी तो नहीं बुलाया, वापी आ गया। और अगर कोई माफ कर दे तो इससे बड़ी कोई और बात हो नहीं सकती कि किसी को किसी की गलती पर माफ कर दिया जाए या किसी के साथ कोई नाराज है। तो हमारी मसीहत का आ जाके दारों में दार इन्हीं बातों पर है। मसीहों की पहचान ही ये है, माफ करना, तौबा करना, माफ करना, माफी लेना और खुदा को कबूल करना। तो यही काम मैं और आप नहीं कर सकते तो मसीही किस काम के? तो खुदावंद यीशु मसीह हमें भी कहता है, ये चूना फिरी हुई कब्रें, ये मुर्दा लोग हैं, इनमें जिंदगी नहीं है, क्योंकि जिंदगी उसमें है जिसमें खुदा का रूह बसा हुआ है। और जो लोग रूह और सच्चाई से खुदा को जानते हैं वही खुदा की कुर्बत और उसकी जिंदगी में उसके हकदार होंगे। आए खुदावंद से दुआ मांगे कि खुदावंद हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मुआवजे करे। हम जानते हैं कि हम इंसान होते हुए हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि अपने बहन और भाइयों को माफ करें, लेकिन अगर हम उसके बावजूद जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारी फितरत में नहीं है, जिसे हमारा ज़मीर और हमारी अना रोकती है, हम फिर भी वो काम करते हैं, तो फिर हम खुदा के बरगजीदा हैं। लेकिन एक वक्त वो भी आएगा कि अगर हम किसी को माफ नहीं करते तो खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा। वो दिन ना आए कि खुदा आपको रद्द कर दे, बल्कि आपको कबूल करे और आप में माफी का जज्बा पैदा करे। मसीह खुदा।